जिस तरह से सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान की जमहूरियत और आईनी सफर का रास्ता रोका। ये पॉलिटिशियंस चाहते थे बस इलेक्शन हो जाए पाकिस्तान में। 23 मार्च को रिपब्लिक डे नहीं बोलते जिस दिन हमें ट्रूली आज़ादी मिली। और आर्टिफिशियल किस्म की टॉप डाउन डेवलपमेंट शुरू हो गई। एड स्टार्टेड पोरिंग इनटू पाकिस्तान। 5 ईयर प्लान्स बनाए, डैम्स बनाए, मंगला, तरबेला। फ्री का पैसा था, यूएस एड से बहुत कुछ आ रहा था। ये जो हार्वर्ड एडवाइजरी ग्रुप का मॉडल है ना, आज भी हमारी GH2 का डिफॉल्ट होता है। जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस स्पेशल एपिसोड जो हमारी एक पाकिस्तान की तारीख के ऊपर एक सीरीज है, आज उसके दूसरे हिस्से के साथ मैं और मेरे साथ दो पैनलिस्ट जो हैं जबरदस्त किस्म के, वो हाजिर हैं। जुगनू मोहसिन साहिबा, वैसे आप मैं तारुफ करवा चुका हूँ, याकूब बंगिश साहब, आप सब जानते हैं उनको। और आज हम बात करेंगे, पिछली बार हमने पाकिस्तान की जो तारीख है उसके अवाइल से कैबिनेट मिशन प्लान 1946 का और उसके बाद जो कुछ हुआ उस तकरीबन एक दहाई का अहाता किया था। और उसमें जिस तरह से सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी ने पाकिस्तान की जमहूरियत और आईनी सफर का रास्ता रोका और बल्कि उसको सबोटाइज किया, उसका हमने काफी तफसील से जायजा लिया था। आज हम बात करेंगे 1958 में जो माशाअल्लाह लगा जनरल अयूब खान बरसरे इख्तदार आ गए और उस पूरी एक दहाई में 1970-71 तक पाकिस्तान में क्या हुआ वो जरूरी है, क्योंकि उस पूरी दहाई में जो कुछ हुआ आज की फाउंडेशंस, उसमें बुनियादें जो हैं वो तब रख दी गई। चाहे वो सियासत में करप्शन का अंसर हो, चाहे वो फौजी डोमिनेशन हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेटिक रूल हो, या और भी अमीर गरीब का जो फर्क है और जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान जो यगानगत की का ना होना है, वो भी उसी दौर की यादगार है। तो मैं आप दोनों को वेलकम करता हूं, याकूब और जुगनू साहिबा। मेरे ख्याल से हम आगाज करते हैं कि हमने पिछली बार जिक्र किया था कि कैसे जनरल अयूब खान खुद ही 50s में काबीना का हिस्सा बन गए, फिर वो साजिशें वाजिशें करके तो उन्होंने इक़्तिदार को संभाल लिया अक्टूबर 1958 में। और आते ही जो उन्होंने सबसे पहला काम स्टार्ट किया वो सफाई की कि सियासतदानों को नाअहल करार दो, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ताकि एक ऐसी सियासी इंजीनियरिंग की जाए कि अपनी मर्जी के लोग जो हैं उनको सामने लाया जाए, उनको मैनिपुलेट किया जाए। तो मैं चाहता हूँ जुगनू आप उससे आगाज करें और फिर हम याकूब से उसके ऊपर जो है उनका भी व्यू और जो उनके, क्योंकि माशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स भी खूब देखते रहते हैं, तो वो भी उनसे पूछेंगे। जी जुगनू, आप जरा स्टार्ट कीजिए सियासी सफाई और ये जो नाअहलियों का सीजन जो हुआ था। जी, तो ये पहली मार्शल लॉ थी पाकिस्तान की तारीख में। और जैसे आपने कहा 1958 में 1958 में ये प्रोमलगेट हुई थी मार्शल लॉ। अयूब खान साहब ने आते ही सबसे पहले जो पुराने रिवायती सियासतदान थे उनको इन्होंने फारग किया और एक कानून बनाया वाया ऑर्डिनेंस, जिसको कहते हैं इलेक्टिव बॉडीज डिस्क्वालिफिकेशन ऑर्डर, जो कि फिर हमेशा के लिए एब्डो मशहूर हो गया। एब्डो के बनाने के बाद उसमें कई सैकड़ों सियासतदान पुराने एब्डो हो गए, यानी कि डिस्क्वालीफाई हो गए। और फिर उसके बाद उन्होंने बेसिक डेमोक्रेसीज का एक शुरू किया, इलेक्टोरल कॉलेज बनाया और उसमें यूनिवर्सल सफरेज जो होता है, जिसमें हर एक शख्स का अपना वोट होता है और ये जमहूरियत का एक बुनियादी सतून है। जमहूरियत की एक इट्स विदाउट दैट डेमोक्रेसी कैन नॉट एग्जिस्ट। तो यूनिवर्सल सफरेज को उन्होंने बिल्कुल खत्म करके और फैसला किया कि नहीं, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, उसके अंदर बेसिक डेमोक्रेसीज के तहत एक बीडी सिस्टम बना के, और वो जो इलेक्टोरल कॉलेज होगा वो वोट करेगा और वो प्रेसिडेंट मुंतखब करेगा। अब ये जो बीडीज का जो इलेक्टोरल कॉलेज था, ये पहले 80,000 पे मुश्तमिल था, फिर उसके बाद 40,000 और इसमें इजाफा करके और बराबर का बांट दिया वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के दरमियान, जबकि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन वेस्ट पाकिस्तान से कहीं ज्यादा थी। तो एक फिर से ये एक इम्तियाजी सलूक वहीं पर रवा रखा गया। और फिर उसके बाद आपको पता है, साथ ही साथ एक तो ये सियासी तौर पे तो ये हुई इंजीनियरिंग,
اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے تحت ہمیں جو ایڈ ملنا شروع ہوا اس میں ٹاپ ڈاؤن جسے کہتے ہیں ڈیولپمنٹ، ناٹ باٹم اپ جیسے کہ ہندوستان میں اس وقت ہو رہی تھی. تو یہاں پر ایک آرٹیفیشل قسم کی ٹاپ ڈاؤن ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی. ایڈ اسٹارٹڈ پورنگ انٹو پاکستان اینڈ دی امیریکنز ایکچولی آئیوی لیگ گریجویٹس ایٹسٹرا، ہارورڈ اسکول آف بزنس وغیرہ، اور انہوں نے 5 ایئر پلانز بنائے، ڈیمز بنائے، منگلا تربیلا، انفراسٹرکچر کچھ بنایا، کچھ انڈسٹریل سپورٹ بھی اس زمانے میں ملی. لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ immediately inequalities began to take root in Pakistan between East and West, کیونکہ ایسٹ پاکستانیوں نے سمجھا کہ ویسٹ پاکستان میں ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے، اس کے مقابلے میں ایسٹ پاکستان میں اتنی نہیں ہوئی، اینڈ بٹوین دا پروونسز آف ویسٹ پاکستان آلسو. اس میں بھی امتیازی سلوک رکھا گیا کہ پنجاب میں ڈیولپمنٹ زیادہ ہوئی اور جو ڈیمز وغیرہ بنے وہاں پر وہ پنجاب کے نارتھ میں تھے، اور جو انفراسٹرکچر وغیرہ بھی بنا اس میں بھی کراچی واز تھوڑا سا کراچی کو بھی ملا، لیکن بلوچستان، انٹیریئر سندھ، لارج ٹریکٹس آف NWFP اس زمانے میں خیبر پختونخوا کو کہتے تھے، وہاں پر بھی نگلیکٹ ہوا. تو ود ان ویسٹ پاکستان بھی امتیازی سلوک روا رکھا گیا، اینڈ بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان بھی امتیازی سلوک ہوا. اور ساتھ ساتھ جو امیر غریب کی بات آپ نے کی رضا شروع میں، وہ اس کی بنیاد جو ہے نا وہ رکھی گئی، اور پاور اینڈ پریولیج اینڈ اکنامک پاور جسے کہتے ہیں was concentrated in the hands of a few industrial families، جن کو محبوب الحق اس زمانے کے بڑے فیمس اکانومسٹ تھے، انہوں نے 22 فیملیز کا نام دیا. اینڈ موسٹ آف دا ویلتھ، انڈسٹریل ویلتھ آف پاکستان was concentrated in those families. And of course زمینداری was very much there at the same time، بڑے لینڈ لارڈز تھے. حالانکہ ایوب خان نے یہاں کہنا پڑے گا لینڈ ریفارم بھی کیا، اور انہوں نے نان ایریگیٹڈ جو ایکرز یا ایرڈ ایکرز تھے ان کی میرا خیال ہے سیلنگ انہوں نے رکھی 400 ہیکٹیئرز رکھی نان ایریگیٹڈ کی، اور میرا خیال ہے کہ اریگیٹڈ کی جو تھی وہ 200 رکھی. لیکن اٹ واز سچ اے لوز کائنڈ آف ریفارم کہ بڑے ذمہ دار جو تھے انہوں نے کافی حد تک اپنی زمینیں بچا لی، اپنے کنبے میں بانٹ موٹ کے، اپنے ملازموں کے نام شام لگا کے. تو جس طرح ہوتا ہے تو وہ کام بھی جسے کہتے ہیں نا شروع تھا. میں بہت لمبا میں نے اپنا حصہ لے لیا، لیکن میں صرف یہ ایک بات کہوں گی آپ سے آخری، کہ جب کوئی چیز آرٹیفیشل ہو، یعنی کہ ٹاپ ڈاؤن ہو، یعنی کہ ایڈ آ رہا ہو کسی اور پاور سے فار دیئر اون ریزنز، ان کے اپنے مفادات کے لیے، اور آرگینکلی کام نہ ہو رہا ہو، تو پھر وہ نہ پائیدار ہوتا ہے اور نہ وہ سچ کی بنیاد پہ بیسڈ ہوتا ہے. تو اس نے کسی نہ کسی وقت جا کے خراب ہونا ہی ہوتا ہے. تو یہ شروعات جو میں سمجھتی ہوں یہ ہماری ابتدا ٹھیک نہیں ہوئی. جی، تو ناظرین، جگنو محسن صاحبہ نے پورا یہ نقشہ کھینچا. اس میں یہ کہ ایک اور اضافہ ضرور کر دوں کہ یہ وہی زمانہ تھا کہ جب جنرل ایوب خان نے ٹیک اوور کیا، یہ ایک پوری فصل تیار کی، ایک اپنے پلائنٹ پولیٹیشنز کی، بیسک ڈیموکریٹس کی، ساتھ ساتھ میڈیا کے اوپر ایک جو سب سے پہلا آرگنائز وار ہوا وہ بھی اسی زمانے میں ہوا. پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس جو ہے اس کی روح سے جو بہت ہی کرٹیکل اخبار اور بڑے اہم جن کی ادبی اور تاریخی اہمیت تھی، امروز، پاکستان ٹائمز، لیل و نہار، جن کے ایڈیٹرز تھے اس زمانے کے جید لوگ، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی اور میاں افتخار الدین نے یہ پیپرز کا آغاز کیا تھا. پروگریسو پیپرز تھے، PPL ان کو کہا جاتا ہے، پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کمپنی تھی. آتے ان کو نیشنلائز کر کے ٹیک اوور کر لیا. یہ بھی نہیں کہ ان کو بند کیا یا ڈرایا دھمکایا، انہوں نے کہا کہ یہ اب ہماری ملکیت ہو گئے. اور وہاں سے ہم ایک اور ڈکلائن بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پبلک اسپیسز میں، پبلک اوپینین میں، ادبی طور کے اوپر کتنا بڑا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سنگ میل تھا. اور آج بھی ہم میڈیا کی آزادیوں کو روتے ہیں اور اس کے اوپر شور برپا کرتے ہیں. لیکن یہ کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ماشاءاللہ یہ کام پہلے سے ہی آغاز اس کا اسی زمانے میں 50s میں ہی 60s میں ہی ہو چکا تھا، پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کا. یہاں پر سوری ٹو انٹرپٹ یو، یہاں پر ہم اپنے ناظرین کو ضرور بتا دیں کہ آج جو ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہماری 19 ستمبر کو ہو رہی ہے،
اور آج اینیورسری ہے پی پی ایل پروگریسو پیپرز لمیٹڈ کی ٹیک اوور کی، اور یہ آج 1959 میں ٹیک اوور ہوا، تو آج یہ میرا خیال ہے دس از دا حساب لگا لیں، مائی میتھس از ویری پور، نہیں بہت ہی 64 ایئرز 64 years 64 سال ہو گئے آج ہماری ریکارڈنگ آج ہو رہی ہے نا، تو 64 سال ہو گئے ہیں پی پی ایل کو ٹیک اوور ہوئے ہوئے. بالکل. اور مجھے آئی رحمان صاحب نے کہا، آئی رحمان صاحب بھی اس وقت وہاں پر رپورٹر تھے اور پاکستان ٹائمز میں کام کیا کرتے تھے. کئی سالوں بعد آئی رحمان نے مجھے کہا کہ اگر پاکستان کی تاریخ پہ نظر دوڑائی جائے تو جو پی پی ایل کا لیل و نہار کا امروز کا ٹیک اوور تھا بائی دی ایوب خان ریجیم، اس نے پاکستان کی کایا پلٹتی اور روشن خیالی سے کن ذہنی کی طرف ساری قوم کو موڑ دیا. اور یہ اپیرنٹلی یہ امریکنوں کے کہنے پہ کیا گیا، بیکاز دوز پیپرز ور لیفٹ لیننگ. میاں افتخار الدین himself was a socialist. جی فیض احمد فیض، مظہر علی خان صاحب، وہ سارے وہاں کام کرتے تھے نا اس زمانے میں. تو اس کے ساتھ ایک بہت بڑا پاکستان کی سول سوسائٹی کو پہلا دھچکا جیسے آپ کہتے ہیں پریس اینڈ پبلیکیشنز آرڈیننس پروملگیٹ کر کے اس کے ذریعے بس اوور نائٹ ٹیک اوور کر لیا. بیسٹ جی، یہ تو بالکل جسے کہتے ہیں بڑی ہی ہماری افسوسناک کہانی ہے. اچھا یعقوب، تو یہ ایوب خان کے 3 ڈسٹنکٹ پیریڈز ہیں 58 سے 62 تک، جب وہ اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں، ملک ٹیک اوور کرتے ہیں. 62 کے بعد سے لے کر پھر وہ ماشاءاللہ کشمیر فتح کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ والا پروجیکٹ نہیں کامیاب ہوتا اور شکست ہوتی ہے، تو اس کے بعد پھر ان کا زوال سٹارٹ ہوتا ہے. آپ نے یہ جگنو نے جو اوور ویو دیا، اس کی روشنی میں ذرا ہمیں یہ پہلے 3-4 سال جو تھے اس میں کیا کیا ایوب خان کرے تھے ہمیں بتائیے. ان کی ڈائریز، ان کی آٹو بایوگرافی اور اس وقت کے جو ڈاکیومنٹس ہیں اس کی روشنی میں. جی بہت شکریہ رضا. اور جگنو نے میرے خیال میں بڑے اچھے طریقے سے جو مین امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں ان کی تو نشاندہی کر دی ہے، بٹ میں اسی میں پھر ایڈ کرنا چاہوں گا. سب سے پہلی بات جو جگنو نے ایبڈو کی بات کی، میرے خیال میں وہ ایک بڑی ضروری بات ہے، بیکاز آپ دیکھیں کہ جس طرح سے ہم نے پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ لیاقت علی خان پروڈا لے کے آئے تھے، اب ایک اور ایکرونیم آ گیا ہے. اب اسے آپ خیال رکھیں گے کہ آج کل ہم نیب اس طرح سے یوز کرتے ہیں. تو ایبڈو آ گیا تھا کہ جی یہ پبلک آفس ہولڈرز کو ڈسکوالیفائی کرنا. پھر وہی منترا تھا کہ جی سارے پولیٹیشین ہوتے ہی چور ہیں. امیجن کریں ابھی کچھ سال پہلے تو بڑی مشکل سے پروڈا ریپیل ہوا تھا. سو پھر سے وہی کہانی ہے، اور یہ میں ضرور ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ بار بار ایک ہی کہانی ریپیٹ ہوتی تھی پاکستان میں. اور یہ جو ملٹری بیوروکریٹک کمپلیکس جو بن گیا تھا، جو چلا رہا تھا پریکٹیکلی پاکستان کو، اس نے یہ شروع کیا کہ جب تک پولیٹیشینز کو ڈسکریڈٹ نہیں کیا جائے گا ان کی سپورٹ نہیں بنے گی. تو اس لیے پہلے دن سے ہی مطلب پاکستان بنتے دیکھیں پروڈا جو ہے وہ 1949 میں آ گیا تھا، 2 سال ہی ہوئے تھے مشکل سے. تو اس کے بعد ایبڈو بھی یہی تھا کہ نہیں جی یہ ملٹری ٹیک اوور بالکل ٹھیک ہوا ہے، کیونکہ یہ جو سارے جو پبلک آفس ہولڈرز ہیں، جو یہ سارے پولیٹیشینز ہیں، یہ سارے کرپٹ ہیں، یہ سارے خراب ہیں. بڑی انٹرسٹنگ بات جس پوائنٹ پہ ہم نے پچھلی دفعہ ختم کیا تھا وہیں پہ ہم ہیں کہ کیا یہ پولیٹیشینز چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے بس الیکشن ہو جائے پاکستان میں. 1956 میں مارچ 23 مارچ 1956 کو ریپبلک ڈے سیلیبریٹ ہوا، پاکستان ایک ریپبلک بنی. 1959 میں اس ریپبلک ڈے کا نام چینج کر کے پاکستان ڈے رکھ دیا، جو آج تک ہم استعمال کرتے ہیں. تو آپ یہ بھی امیجن کریں کہ کتنا انفلوئنس ہے ایوب خان کی رجیم کا، کہ آج تک ہم 23 مارچ کو ریپبلک ڈے نہیں بولتے جس دن ہمیں ٹرولی آزادی ملی اور ٹرو ہم ایک ریپبلک بنے، بلکہ اس کو آج بھی پاکستان ڈے کے نام سے یاد رکھتے ہیں تاکہ ہم بھول جائیں کہ 23 مارچ 1956 کو کیا ہوا تھا. اچھا یعقوب، اس سے پہلے کہ آپ 23 مارچ 56 کا تھوڑا سا ناظرین اور ہمیں بتائیں ایوب خان کی پرسنالٹی کیا تھی، تھوڑا سا اس کے اوپر بھی روشنی ڈالیں، ٹھیک ہے نا. مطلب یہ کہ ایک پرسن بھی تو تھے نا وہ، مطلب ڈکٹیٹر تو تھے ہی، مطلب واٹ ان کا بیک گراؤنڈ جو تھا برٹش گورنمنٹ کے ساتھ کلونیل انڈیا میں، اس کے بعد ان کا ارتقا جس طرح سے، what sort of a man was he؟ ایوب خان ایک طرح سے تو بڑے سمپل قسم کے آدمی تھے. وہ ایک سینڈہرسٹ ٹرینڈ برٹش ملٹری ٹریڈیشن کے تھے. ہزارہ تب ڈسٹرکٹ تھا، اب جو ڈویژن ہے وہاں سے تھے، ہری پور کی سائڈ سے. اور وہ ایک بڑے ٹریڈیشنل قسم کے
पॉलिटिशियन ट्रेडिशनल किस्म के मिलिट्री मैन थे, जो कि शुरू में बहुत एक मिलिट्री फोकस्ड बंदे थे। इन 47 में वो इतने सीनियर नहीं थे, उनके ऊपर काफी सीनियर लोग थे जिनको बनना चाहिए था चीफ ऑफ आर्मी, पर एक समवन डाइड इन अ प्लेन क्रैश, फिर बाकी एक दो इंसिडेंट्स हुए, तो अयूब खान एंडेड अप बीइंग देयर। ये मेरे ख्याल में बड़ा जरूरी है कि अयूब खान फ्रॉम डे वन वाज वेरी एम्बिशियस, और अगर आप इनकी रिपोर्ट्स देखें, जब ये ब्रिटिश आर्मी में भी थे, ब्रिटिश इंडियन आर्मी में, तो ये बात बहुत दफा रिपीट की जाती थी कि ये बड़े एम्बिशियस हैं। और आप इनकी एम्बिशन बहुत शुरू में वो सामने आ गई कि जैसे ही वो चीफ ऑफ आर्मी बने तो उन्होंने लार्जर देन लाइफ रोल लेना शुरू कर दिया, और बाकी जो चीफ्स हैं नेवी की और एयरफोर्स, उनको इक्लिप्स करना शुरू कर दिया। और जब वो डिफेंस मिनिस्टर बन गए, मतलब अपने ही बॉस बन गए 1954-55 में, तो फिर तो बिल्कुल ही बात आगे से निकल गई। और उनके अंदर एक और भी चीज थी जो कि अगेन काफी मिलिट्री ऑफिशियल्स में होती है पूरी दुनिया में, मगर वो क्या कहते हैं, अपनी साइड तक रखते हैं, और उसमें छोटा सा उसमें फर्क भी होता है। बहुत ज्यादा मिलिट्री ऑफिशियल्स दुनिया में अपने आप को बड़े डिसिप्लिन्ड और बड़े अच्छा समझते हैं, व्हिच इज अ गुड थिंग, बिकॉज मिलिट्री इज बेस्ड on discipline and camaraderie and honesty वगैरह वगैरह, वो पूरी दुनिया में है। मगर फर्क ये है कि ये समझना और बाकियों को कमतर समझना, ये दो फर्क बातें हैं। और ये अयूब खान साहब में जरा एक स्पेशल चीज थी कि वो समझते थे कि चूंकि वो एक टाइप के हैं जो इस चीज में बिलीव नहीं करते, जो उन जैसे नहीं है, वो कमतर हैं। इसका ये मतलब है कि जब सिकंदर मिर्जा साहब ने वो उनका बड़ा एक फेमस है कि जी, डेमोक्रेसी डज नॉट सूट द जीनियस ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। Yeah, how many times have we heard that before? जी बिल्कुल। So they accepted that and they thought that कि जी, चूंकि अगर हमारे मुताबिक ये कौम नहीं है, तो उसका मतलब इस कौम को अपने आप को रूल करने का कोई हक ही नहीं है। और ये एक बहुत अहम फर्क है, क्योंकि जब मिलिट्री मैन समझता है कि वो मिलिट्री की तो जो स्पेसिफिक चीज है वो तो चले कर सकता है, वो पूरी दुनिया में है कि वो मतलब जनरल इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो मिलिट्री माइट में है, मगर देन दे बिगिन टू थिंक, और ये अयूब खान साहब ने पाकिस्तान में पहली दफा किया कि आई कैन रन एवरीथिंग बिकॉज आई कैन रन द आर्मी। और ये उनकी जो एम्बिशियस पर्सनालिटी है, ये जो इनकी थी पर्सनालिटी के वेयर ही थॉट ही वाज ऑलवेज राइट। मतलब मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, बट जस्ट टू गिव एन एग्जांपल कि एक वक्त ऐसा आया था कि अयूब खान साहब के लिए स्पेशल न्यूज़पेपर प्रिंट किए जाते थे ताकि उनको पता ना चले कि वो मुल्क में कितने अनपॉपुलर हो रहे हैं, क्योंकि वो हमेशा यही सोचते थे कि वो ठीक है और वो सब कुछ ठीक काम करे, और इसलिए पूरी कौम उनको पसंद करती है और लव करती है। तो he was very unable to accept that he is wrong and he had this superiority complex जो उनके अंदर बड़ा एक hardened किस्म का था। और ये भी मैं साथ कहना चाहूंगा, the last thing about this is कि in this he was helped by सिकंदर मिर्जा, जिन्होंने उनको प्रमोट किया और जिनकी वजह से eventually वो गवर्नमेंट उन्होंने टेक ओवर किया, तो साथ मदद भी मिली। और पॉलिटिशियंस का भी कुछ इस तरह का रवैया, जो मैं पहले बात कर रहा था कि दिस वाज हेल्प, क्योंकि इलेक्शन नहीं करा रहे थे। जब आप इलेक्शन नहीं कराएंगे तो अनइलेक्टेड जो लोग हैं, जो पहले ही अपने आप को आपसे बेहतर समझते हैं, वो टेक ओवर की कोशिश जरूर करेंगे। और यहाँ यही हुआ कि पहले जो प्रेसिडेंट थे, जो कि काइंड ऑफ इलेक्टेड थे, मतलब आई वुड इवन से कि अनइलेक्टेड ही थे, बिकॉज उस असेंबली में ये इंटरिम प्रेसिडेंट ही थे, प्रॉपर्ली इलेक्टेड प्रेसिडेंट तो नहीं थे सिकंदर मिर्जा साहब। पहले उन्होंने कू किया और फिर उनके खिलाफ एक काउंटर कू हुआ जहां अयूब खान साहब आए। तो दूसरा भी फॉल्ट है, इनकी भी एम्बिशियस और अनकॉम्प्रोमाइजिंग और बड़ी सुपीरियरिटी वाली पर्सनालिटी थी, जिसका फिर रिजल्ट हमने 1960s में देखा कि जब उनको ये पता भी चला कि वो गलत रास्ते पे चल रहे हैं, इससे मुल्क को खराबी होगी, तब भी वो इसको नहीं मानते थे। जी। And can I interject here now, RR? And say कि लेकिन वो अपने जमाने के टिपिकल एक लिबरल इंसान भी थे, and very much in the old army tradition he was chota peg before bada khana, वो तो उनकी एक ट्रेडिशन थी। और उसके अलावा ये याद रहे कि 1961 में 1961 में अयूब खान साहब ने मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट किया, जिसके जरिए खवातीन को काफी हुकूक भी मिले। उसमें जो बुनियादी हुकूक थे वो ये थे कि पहली मर्तबा खवातीन को इनहेरिटेंस राइट्स मिले, वो कोडिफाई हुए। उसके अलावा जो ये इस्लाम में मैं तो समझती हूँ एक बहुत ही कंडीशनल इजाजत है पोलिगमी की, यानी कि दूसरी मल्टीपल शादियां करने की, उसको भी इन्होंने लिमिट किया और उसमें यूनियन काउंसिल्स का भी किरदार दिया और कहा कि अगर कोई शख्स दूसरी शादी करना चाहे
تو اس کو اور اپنی پہلی بیوی سے تحریراً اجازت لینی پڑتی ہے، اور یونین کاؤنسل کا بھی اس کے اندر ایک کردار ہوتا ہے، اور وہ دونوں پارٹیز کو بلا کے اور پھر یہ پوچھتے بھی ہیں، خاتون کو بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کی اجازت ہے، ان کو لکھ کے دینا پڑتا ہے. تو یہ اس قسم کا تھوڑا بہت تحفظ جو ہے وہ بنیادی طور پر عورتوں کو بھی انہوں نے 1961 کی مسلم فیملی لاز آرڈیننس کے ذریعے تحفظ قانونی طور پہ دیا. He did that ڈیورس کے اندر کسٹڈی لا بہتر کیا جی، اور کسٹڈی لا بھی بہتر کیا، اور وہ جو ٹرپل طلاق والا جو قصہ تھا وہ انہوں نے اس کو لیگلی کوڈیفائی کر کے اور کچھ پروٹیکشن فار ویمن اس کے اندر ضرور ڈالی. لیکن میں یہ آپ سے ضرور کہنا چاہوں گی رضا، اور یہ بات ہوتی نہیں ہے، کہ اٹ واز آلسو اے ویری ویری بروٹل مارشل لا. یہ یاد رہے کہ ایک آپ کو چھوٹا سا میں انسیڈنٹ بتاؤں، جو کہ میں جب اسٹوڈنٹ تھی یہاں کیمبرج یونیورسٹی میں، تو مجھے ایک ریڈیکل اسٹوڈنٹ تھے وہاں پر، اور وہ اس وقت انڈیا سے تھے، ان کا تعلق حیدرآباد دکن سے تھا، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا، اور اس کے بعد میں نے پڑھا بھی، کہ حسن ناصر نظام حیدرآباد کے خاندان سے ایک نوجوان تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ نظام الملک جو عثمان علی خان تھے، وہ اس وقت دنیا کے سب سے امیر آدمی تھے، اینڈ حیدرآباد واز as big as فرانس. تو ان کے خاندان سے تھے، اور he was brought up in the lap of luxury. نواب تھے، لیکن ان کی کانشیسنس نے ان کو کمیونسٹ بنا دیا، ان کی تعلیم نے، ان کی کانشیسنس نے ان کو کمیونسٹ بنا دیا. اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا نے دانستہ طور پہ ان کو پاکستان بھیجا کہ آپ جا کے ریلوے ورکرز کو آرگنائز کریں. حسن ناصر یہاں آئے، انہوں نے ریلوے ورکرز کو آرگنائز کرنا شروع کیا، انہوں نے اپنی ان کی جو بلیفز تھے ان کے مطابق کام کرنا شروع کیا. ان کو پکڑا گیا، ان کو سیویئرلی ٹارچر کیا گیا، اور لاہور کے قلعے میں، اور he died under torture. وہ ٹارچر کی تاب نہ لا سکے، اور وہاں پر وہ ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے قلعے میں. تو ان کی بوڑھی والدہ کو حیدرآباد دکن سے بلایا گیا ٹو آئیڈینٹیفائی دا باڈی، اینڈ ہی ہیڈ بین سو بیڈلی میوٹیلیٹڈ دیٹ شی could not identify him, and then he had to be identified with recourse to dental records. تو یہ بھی ہوتا رہا ایوب خان کے زمانے میں. نوروز خان جو بلوچ ریزسٹنس کے پہلے بلوچ ریزسٹنس کے جو ہیرو تھے، آپ کو ان کی بھی کہانی پتا ہوگی. جی بالکل. ان کے بیٹوں کو اور ان کو کہا کہ آپ کو ایمنسٹی دیتے ہیں، آپ واپس آ جائیں، ایمنسٹی دیں گے. اور ان کو یہ کہا گیا، تو وہ بلوچ ٹریڈیشنل بلوچ تھے، ان کا خیال تھا کہ جو ایک بندہ بات کرتا ہے وہ اپنی بات کا پہرا بھی دے گا. لیکن ایسے نہیں ہوا. آپ کو معلوم ہے پھر نوروز خان کے سامنے ان کے بیٹوں کو پھانسی دی گئی، اور پھر نوروز خان کو بھی پھانسی دی گئی. سو یہ چیزیں نہیں بھولنی چاہیے کہ یہ ابتدا جو ہے اپریشن کی اینڈ وائلنٹ ریپریشن، یہ اس دہائی میں شروع ہوئی تھی ایوب خان کے زمانے. بالکل، بہت اہم آپ نے یہ نقطے اٹھائے ہیں. یہ مارٹرز آف ڈیموکریسی، جمہوریت کے اور انسانی حقوق کے شہداء جو ہیں، یہ آئی ایم گلیڈ کہ آپ نے ان کا نام بھی، ان کا ذکر کیا، تذکرہ کیا، کیونکہ یہ ہماری تاریخ میں ان کا نہیں ذکر ہوتا جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں. اور اب امید کرتے ہیں کہ جب ڈاکٹر یعقوب بنگش اپنی کتابیں اور لکھیں گے تو اس میں ان کو مکمل توجہ دیں گے. تو اب دو میں ایونٹس کی طرف آتا ہوں جو کہ بڑے اہم ایونٹس ہیں. ایک تو یہ کہ جب ایوب خان صاحب نے پولیٹیکل سسٹم اپنی مرضی کا لے آئے، پرانے سیاستدانوں کو باہر کر کے بیسک ڈیموکریٹس کو آگے لا کر ایک نئی ری انجینئرنگ کر کے 1962 کا آئین بھی انہوں نے نافذ کر دیا. اور اس کے بعد پھر 1964 میں الیکشن ہوتا ہے، جس میں کہ محترمہ فاطمہ جناح جو مادر ملت ہیں اور قائد اعظم کی ہمشیرہ، اور یقیناً ہماری فاؤنڈنگ جسے کہتے ہیں مدرز میں سے وہ ہیں سر فہرست، وہ ان کے بالمقابل کھڑی ہو گئیں. اور یہ بات بہت مزے کی ہے کہ فاطمہ جناح صاحب کی تقاریر جو ہے ناظرین، وہ بھی اس زمانے میں سینسر کی گئی ریڈیو پاکستان پہ. جب وہ بات کری تو بجلی چلی جاتی تھی وغیرہ وغیرہ. لیکن پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اس وقت کے مارشل لا
اور ایوب خان کی آمد کے خلاف، تو ان کا جو الیکشن ہے اس کو بھی رگ کیا گیا. اس کی تفصیلات لیتے ہیں دونوں یعقوب بنگش اور جگنو صاحبہ سے. یعقوب، پہلے آپ ذرا اس کا ایک جائزہ دیجئے، یہ کتنا امپورٹنٹ ایک ایونٹ تھا، اور پھر میں جگنو سے بھی یہی بات کروں گا. جی بالکل. اس سے پہلے میں بیان کر دوں کہ جو 1962 کی کانسٹیٹیوشن ہے جو آپ نے بتائی، وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ قسم کی کانسٹیٹیوشن تھی، بیکاز اس میں پریکٹیکلی پولیٹیکل پارٹیز کی اجازت تک نہیں تھی شروع میں، اور پھر ایک پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ لے کے آیا گیا جس کے تحت پولیٹیکل پارٹیز کی اجازت دی گئی. تو یہاں تو اتنی ریپریشن تھی کہ پولیٹیکل پارٹی بنانا بھی ایلیگل بنا دیا گیا. سیکنڈلی، جب وہ کانسٹیٹیوشن انیکٹ ہوئی تو اس کے اندر کوئی فنڈامنٹل رائٹس بھی نہیں تھے، اور اس کے بعد بڑا شور بچا کہ جی آپ کا کیسا ملک ہے کہ جہاں فنڈامنٹل رائٹس ہی نہیں ہے، جہاں کوئی چیز گارنٹی ہی نہیں ہے. اگر ایک انسان کے رائٹس ہی نہیں ہے ایز اے سٹیزن، تو پھر وہ ایگزسٹ کیسے کرتا ہے؟ پھر تو ریاست اور اس کا تعلق ہی کیا ہے؟ تو جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہی نہیں تھا، اور پھر بعد میں اس کو ایک امینڈمنٹ کے ذریعے لایا گیا. تو اس سے آپ امیجن کریں، جو جگنو کہہ رہی تھی کہ the repression, the ideas of repression, the ways of repression، وہ نہ صرف فزیکل تھے بلکہ اس طرح انٹلیکچوئل بھی تھے کہ جہاں بیسک جو سوشل کانٹریکٹ ہے وہی ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی شروع میں. اب جو آپ 1994 کے الیکشن کی بات کریں، وہ میرے خیال میں بہت ایک اہم ٹرننگ پوائنٹ تھا، بیکاز فاطمہ جناح دیکھیے اپنی ریٹائرمنٹ سے، مطلب وہ بہت بوڑھی تھی. اگر آپ نے تب کی تصویریں دیکھی ہوں گی ان کی اسپیچز وغیرہ کی، تو وہ بہت فریل تھی، بہت بوڑھی تھی، مگر وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے باہر نکلی بیکاز ان کے خیال میں ایک بہت ہی ایک اہم موڑ تھا پاکستان کا کہ ایک ڈکٹیٹر کے خلاف وہ کھڑی ہوں اور ایک فائٹ کریں. اور اسپیشلی اس وقت پہ آپ یہ امیجن کریں، ایک عورت کا فائٹ کرنا ایک اور زیادہ امپورٹنٹ تھا، بیکاز شی واز رننگ ٹو بیکم پریزیڈنٹ. اور یہ بڑے مزے کی بات ہے کہ جماعت اسلامی جو کہ ٹریڈیشنلی سپورٹ نہیں کرتی ویمن لیڈرشپ کو، ایٹ دیٹ ٹائم تو بالکل ہی نہیں کرتی تھی، ایون انہوں نے بھی سپورٹ کیا کہ نہیں یہ فاطمہ جناح کو یہاں سپورٹ کرنا چاہیے. تو وہ شی واز اے ٹریل بلیزر ایٹ دیٹ ٹائم، بیکاز اس وقت دنیا میں بھی کہیں ایک وومن ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ نہیں بنی. یہاں میں ایک بات کرنا چاہوں گی، سوری ٹو انٹرپٹ یو وائی وی، کہ آپ دیکھیں کہ ہماری جو بر صغیر ہند کی جو تاریخ ہے، اس میں لیڈرشپ جو ہے نا وہ جینڈر نیوٹرل رہی ہے، اینڈ دیٹ از اے ہیوج کامنٹ آن دا کلچر آف دا سب کانٹیننٹ، کہ ہماری ثقافت ایسی ہے کہ لیڈرشپ کا جب رول ہوتا ہے اور کوئی بہادری سے آگے بڑھ کے اور لیڈرشپ رول لے، تو اس وقت عوام یہ نہیں دیکھتی کہ یہ مرد ہے کہ عورت ہے، اس وقت لیڈرشپ جو ہے وہ جینڈر نیوٹرل بن جاتی ہے. اینڈ یو نو we've seen this happen over and over again in the subcontinent. So I think کہ یہ جو ہمارا کلچر ہے، بلکہ میں کہوں گی کہ اسلامک دنیا میں بھی ایسے ہوا ہے، کئی مرتبہ ہوا ہے، اینڈ I think that you know we forget this، کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے. Please carry on. I'm sorry about this digression. That's a good point to make. بس یہ میں تو یہی بیان کرتا کہ جب وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور انہوں نے پورے ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے اندر کیمپین کی، تو اس کے بعد جو وہاں جو پوائنٹس بھی تھے وہ یہی تھے، the questions of democracy. اور اگر آپ ان کی اسپیچز دیکھیں تو وہاں یہی پوائنٹ ہے کہ پاکستان اگر ایک ڈیموکریٹک طریقے سے بنا ہے تو پاکستان has to be a democracy because it will fail as a country without it being a democracy. اور آپ یہاں تک امیجن کریں کہ جب الیکشن ہوئے اور ریگنگ کے باوجود she still got nearly about 35% of the vote in East پاکستان, slightly less in West پاکستان, مگر وہاں بھی یہ ہینڈ چوزن ہی 80,000 بیسک ڈیموکریٹس تھے جو ووٹ کر رہے تھے. اور سب سے زیادہ جو مزے کی بات ہے جو کہ I'm sure will lead to another question رضا, کہ اتنے ایوب خان صاحب ان پاپولر ہو گئے تھے اس ریگنگ کی وجہ سے کہ پھر 1965 میں کانفلکٹ کرنا پڑا ود انڈیا. تو اس کے اوپر ہم ایک منٹ میں آئیں گے, but I think maybe exactly. بالکل ہم اس پہ آتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دو جو امپورٹنٹ چیز جو اس وقت ابھر کر آئی وہ کہ فاطمہ جناح بہت مقبول تھی, اور خصوصاً مشرقی پاکستان میں جو کہ اب بنگلہ دیش کہلاتا ہے, وہاں پہ وہ بے انتہا مقبول تھی. ایوب خان صاحب نے اور ان کی جنٹا نے اس وقت جو کہ دھاندلی کی, اور یہ جو آج ہم دھاندلی کا رونا روتے ہیں, یہ بھی ناظرین کو بتانا چاہیے کہ پہلے تو الیکشنز ہوئے ہی نہیں, جنرل الیکشنز تو ابھی تک نہیں ہو رہے ناظرین. یہ مینیپولیٹڈ بیسک جمہوریت اور مینیپولیٹڈ پریزیڈنشل الیکشن ہو رہا ہے, اور اس کو بھی مینیپولیٹ کیا گیا, جیسے کہ بعد میں جنرل ضیاء الحق نے, جنرل مشرف نے اپنے ریفرینڈم کروائے الیکٹ ہونے کے لیے, لیجیٹمیسی حاصل کرنے کے لیے. اور اس سے بھی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان جو خلیج ہے وہ زیادہ بڑی, بیکاز ایسٹ کی جو ساری کی ساری سپورٹ فاطمہ جناح کے پیچھے تھی,
اور وہ میجورٹی میں تھے. یہ یاد رکھیے ناظرین, وہ 56% تقریباً پاکستان کی آبادی تھی اور وہ ڈس انفرینچائز ہو گئے. تو جی جگنو, میں یہ 65 کی وار جو ہے بڑا اہم موڑ ہے وہ پاکستان کی جی تاریخ جی میں, اور یہ بالکل. جیسے یعقوب نے کہا کہ انہوں نے اپنی غیر مقبولیت کو ٹھیک کرنے کے لیے وہی کہا کہ جی اینیمی کے ساتھ جا کے ہاں کشمیر جی, کو گیٹ کرو. کشمیر فتح کرنے کے لیے آپریشن جبرالٹر اگست آف 1965 میں انہوں نے لانچ کیا, اور وہی پیراملٹریز وغیرہ کو لے کے اور کشمیر کو جناب فتح کرنے کے لیے نکلے. لیکن ایسا تو نہیں ہوتا. پھر وہاں پر ہندوستانیوں نے بھی, انڈین ملٹری نے بھی اسی طرح جواب دیا, اور یہ اسٹینڈ آف جو ہے یہ کافی دیر چلتا رہا. اور ہمیں آج تک افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پڑھایا جاتا ہے کہ جی یہ جو ڈیفنس آف پاکستان ڈے ہے 1965 کا, کہ یہ کوئی شاید بہت عظیم فتح تھی اور یہ ایک بہت وکٹوریس مقام رہا ہے ہمارے لیے. پر ایسے نہیں تھا, اور یہ سچ بولنا چاہیے, آج بھی بولنا چاہیے, اس وقت بھی بولنا چاہیے تھا, لیکن خصوصاً آج تو ضرور بولنا چاہیے کہ 4 جنگیں ہم نے کی ہیں, all started by پاکستان. ہم نے جی وہ بالکل. جنگیں شروع کی تھی. اور مرحوم اقبال احمد کہا کرتے تھے اپنے ایکسنٹ میں, you fought 4 wars and you won none, and including the 1964 war, 1965 war, یہ بھی کوئی فتح نہیں تھی. اور اس وقت جب لال بہادر شاستری ہندوستان کے وزیر اعظم تھے, تو وہاں پر تو بالکل they were poised to then roll their tanks across West Pakistan. لیکن پھر عالمی طاقتوں نے سیز فائر وغیرہ کروا دیا. اور انٹرنیشنل اگر آپ اس وقت کے بھی جریدے پڑھیں, اور آج بھی اگر آپ اس کے اوپر فورن جو ہیں سورسز, ان کا اگر آپ اس پہ اوپینین لیں, تو اٹ واز اے اسٹریٹجک ڈیفیٹ فار پاکستان, اٹ واز ناٹ اے وکٹری. تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت بھی یہی ہوا تھا. لیکن اس کے بعد پھر ایوب خان صاحب اتنے کمزور ہو گئے, کیونکہ جب جنگ کوئی ہارتا ہے تو اس کی قیمت تو ادا کرنی پڑتی ہے نا. اور کیونکہ کوئی سویلین نہیں تھا قیمت ادا کرنے کے لیے, خود ہی تھے آل ان آل, فیلڈ مارشل بھی تھے, پریزیڈنٹ بھی تھے, چیف کمانڈر ان چیف بھی تھے. تو جس طرح 1999 میں اس وقت میاں نواز شریف وزیر اعظم تھے, اور ان کی ثواب دید کے بغیر کارگل ہوا تھا, لیکن قربانی نواز شریف کو دینی پڑی. اور اس دفعہ کیونکہ کوئی سویلین نہیں تھا, تو پھر قربان خود ہی ایوب خان نے ہونا تھا. اور اس کے بعد یہ 1965 کی جنگ کے بعد ان کی آپ ایک ریپڈ ڈکلائن دیکھتے ہیں. ان کی صحت بھی بہت مجروح ہوئی, اور ان کو پہلا ہارٹ اٹیک ہوا. ان کے اوپر ایک اسیسینیشن اٹیمپٹ بھی ہوا, جس کو کسی نے مطلب اس وقت پھر یعنی کہ اس کو پروپیگیٹ نہیں کیا, کہ اس کو دبا لیا گیا. اور ہارٹ اٹیک کے بعد اس کے بعد ان کو ایک پیرالسس کا اٹیک بھی ہوا. ان کے خلاف, کیونکہ وہ جنگ پاکستان کی جو تاشکند ڈیکلریشن میں اس کا اختتام ہوا, اور وہاں پر جو تاشکند ڈیکلریشن تھی, ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس وقت ہمارے وزیر خارجہ تھے, تو انہوں نے آبجیکٹ کیا کہ یہ تاشکند ڈیکلریشن جو ہے یہ پاکستان کا وقار بہت مجروح کرتی ہے. انہوں نے پروٹیسٹ کر کے اور اس کے سے ان سے خیرآباد کہا ایوب خان کو, اور اپنی ایک پارٹی بھی لانچ کی, اور اپنی ایک اپوزیشن موومنٹ بھی لانچ کی. ساتھ ہی ساتھ شیخ مجیب الرحمان نے عوامی لیگ کے تحت انہوں نے بھی اپوزیشن ایک لانچ کر دی. اور ایوب خان کی مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں جب تک ان کو ایک پیرالسس کا اٹیک ہوا, اور اس کے بعد انہی کی اپنی فوج میں سے بغاوت ہوئی, اور جنرل یحییٰ خان نے آ کے ان کو ریموو کر کے اور ایک کودیٹا میں, انٹرنل کودیٹا میں ٹیک اوور کر لیا. 1969 کی میں بات کر رہی ہوں. جی 1969 کی آپ بات کر رہی ہیں. اور یہ یعقوب یہ بتائیے کہ یہ اس وار کا کیا, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی بھٹو صاحب نے
ایوب خان کو اکسایا, مشورہ دیا کہ جاؤ کیونکہ, اور کچھ لوگوں کو اس کو آپ کو پتہ کنسپریسی تھیریز پاکستان میں گھڑتے ہیں کہ بھٹو صاحب خود بڑے ایمبیشیس تھے, ان کا خیال تھا کہ یہ اس سے نکل جانا ہے, میرا رستہ انجے کھلے گا تو میں آگے کل لاواں ذرا. تو یہ بتائیے کہ کتنا فیکٹ ہے اس میں, کتنی فکشن ہے, تھوڑا سا یہ بھی آپ کلیئر کریں ان دا لائٹ آف ڈاکیومنٹس اینڈ جو ہمارے پاس سورسز ہیں ہسٹوریکل. جی رضا, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال پوچھا. ہمارے پاس پوری سورسز تو سیڈلی نہیں ہے, بیکاز ذوالفقار علی بھٹو کے جو اس وقت کے پیپرز ہیں یا کچھ ایوب خان صاحب کے پیپرز ہیں وہ اویلیبل ہیں, پر بھٹو صاحب کے کافی زیادہ پیپرز اویلیبل نہیں ہیں. بٹ جو ہمارے پاس ایویڈنس ہے اس میں تو لگتا ہے کہ بھٹو صاحب نے کافی اس میں کردار ادا کیا. یہاں میں بتانا چاہوں گا کہ جب جو کمانڈر ان چیف تھے آرمی کے جنرل موسیٰ, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ سب کچھ جو برین چائلڈ تھا بھٹو صاحب کا تھا. اور یہاں میں ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں 1-2 منٹ لے کے کہ یہ 65 کی وار میں ہوا کیا, بیکاز اس کے بارے میں بھی ہماری بڑی مزیدار قسم کی کہانی ہے, وچ اگر اپنی سورسز سے بھی دیکھیں تو وہ سچ نہیں بیان ہوتی. تو 65 میں یہ وار شروع کیوں ہوئی؟ ایک تو افوز جس طرح ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ یہ ان پاپولر ہو گئے تھے, اور آئیڈیا بھٹو صاحب کا ہی تھا کہ کچھ اس طرح کا کانفلکٹ شروع کریں جس سے ایوب خان صاحب پھر دوبارہ پاپولر ہو جائیں. تو اس اسنا میں جو ایک انسیڈنٹ ہوا رن آف کچھ کے اندر, جو سندھ اور انڈیا کا بارڈر ہے, وہاں ایک انسیڈنٹ ہوا کہ جہاں ایک چیک پوسٹ کے اوپر پاکستان نے قبضہ کر لیا اور انڈینز کو مار بھگایا. اس کے بعد انڈینز نے پھر اس کو آکیوپائی کرنے کی کوشش کی, مگر وہ نہیں کر سکے. اس سے ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ انڈینز ڈرپوک ہیں, انڈینز جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں. اور بڑے مزے کی بات ہے, یہ بھی ہمیں میرے خیال میں یاد رکھنا چاہیے کہ اس وقت پھر یہ نعرے لگے مرد مومن, مرد مجاہد وغیرہ سارے آرمی کے اندر, اور اس کو ریلیجن کو یوز کیا گیا اور کہا کہ ایک مسلمان فوجی جو ہے وہ 100 ہندو فوجیوں کے برابر ہے, اور یہ سب کچھ وہاں متس پھیلائی گئی. اور اس کے بعد پھر آئیڈیا کیا گیا کہ اگر کشمیر کے اندر کوئی انسرجنسی کر دی جائے تو اس کا شاید کوئی فائدہ ہو, اور اگر ہم کشمیر جیت گئے تو پھر تو ایوب خان صاحب مرتے دم تک پاکستان کے صدر رہیں گے. اچھا, اب کشمیر کے اندر اس وقت ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی تھی کہ کچھ دیر پہلے 65 سے 64 کے اندر ارلی میں حضرت بل جو پروفٹ کا ہیئر ہے وہ چوری ہو گیا تھا, اور جو شری نگر میں شرائن ہے وہاں سے, اور اس کے لیے بہت پروٹیسٹ ہو رہے تھے وغیرہ, بڑا وہاں انسٹیبلٹی آئی, مگر بائی ان اے فیو منتھس وہ واپس ریکور ہو گیا. تو وہ انسٹیبلٹی وغیرہ ختم ہو گئی. پاکستان کا خیال تھا کہ یہ انسٹیبلٹی بڑی آسانی سے دوبارہ بھی کریٹ کی جا سکتی ہے. اور اگر آپ جنرل موسیٰ کی کتاب پڑھیں تو اس میں لٹرلی آپ کو لگے گا کہ آپ کوئی کامک بک کو پڑھ رہے ہیں, بیکاز اس میں لکھا ہوا کہ جب ہم نے انفلٹریٹرز بھیجے انڈیا میں ٹرین کر کے پاکستان کے فوجی, مطلب یہ کمانڈر ان چیف کی اپنی کتاب ہے جہاں وہ یہ بیان کر رہے ہیں, تو ہم نے کشمیریوں سے بات ہی نہیں کی کہ آپ انسرجنسی کے پلان میں ہیں, آپ چاہتے ہیں پاکستان سے ملنا, آپ اٹھ کھڑے ہوں گے کہ نہیں. اور جنرل موسیٰ یہ بتاتے ہیں کہ جب کافی زیادہ انسرجنس کشمیری لیڈرز کے پاس پہنچے تو کشمیری لیڈرز نے خود انڈین فوج کو بتایا کہ یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کو پکڑوایا. سو یہ بڑا آڈ قسم کا حالت ہوئی. اور پھر جب ان سب لوگوں کو پکڑنا شروع کر دیا اور بلاکیڈ ہو گیا جہاں یہ لوگ پھنس گئے, جو ہم نے انفلٹریٹرز بھیجے تھے, تو پھر انڈین آرمی نے اٹیک کرنا شروع کر دیا ان کے اوپر بہت زیادہ, اور بہت تعداد میں ان کو مارنا شروع کر دیا. پھر ہماری آرمی نے وہاں انٹروین کیا تاکہ وہ بھی بچے اور یہ بات پھیلے نہ کہ پاکستان نے آپریشن جبرالٹر چلایا ہے. تو جو 6 سپٹمبر کو جو ہوا وہ صرف یہ ہوا کہ کشمیر میں تو جنگ کافی دیر سے چل رہی تھی, کچھ ہفتے سے چل رہی تھی. اور مزے کی بات ہے کہ پاکستان کی ساری جو نیوز پیپرز ہیں یہ اس کو کیری کر رہے تھے کہ جی کشمیر میں ہماری فوجیں کہاں تک پہنچی ہے. یہ ہیڈ لائن نیوز تھی بہت نیوز پیپرز میں. تو 6 سپٹمبر کو صرف یہ ہوا, اور یہ میں ضرور کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ 6 سپٹمبر میں انڈیا نے لاہور پہ حملہ کیا. اور یہ بڑا عجیب سی بات ہے کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ رات کی تاریکی میں, وہ جس طرح سے ایوب خان صاحب نے کہا, جب آپ ایک ملک سے لڑائی کر رہے ہیں تو پورا ملک لڑائی کر رہا ہے نا, مطلب یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی آپ کی صرف 15% پاکستان سے جنگ ہے. انڈیا کی پورے پاکستان سے جنگ تھی, اور جس طرح پاکستان کی پورے انڈیا سے جنگ تھی, تو وہ لاہور پہ بھی حملہ کر سکتے تھے, ہم امرتسر پہ بھی کر سکتے تھے, ہم جے پور پہ بھی کر سکتے تھے, ہم دلی پہ بھی, مطلب کہیں بھی کر سکتے تھے. جنگ ہوتی ہے, آپ اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ اس کو لمٹ رکھیں. لمٹ کیوں رکھیں اگر آپ کے پاس کوئی ایڈوانٹیج ہے؟ تو یہ بڑی عجیب بات ہے. پھر ہم نے 6 سپٹمبر کو بڑی حد تک سپن کیا. اور جس طرح سے جگنو بات کر رہی تھیں کہ ہم جیتے کہ ہارے, وہ ایک صاحب نے اپنی کتاب میں بڑا انٹرسٹنگ لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جی کیا ایم تھا پاکستان کا ان سٹارٹنگ the war in 65. بڑا سمپل سا تھا کہ we will win کشمیر. تو ان صاحب نے ایک لائن میں پھر آگے لکھا, do we have کشمیر؟
since we don't have Kashmir, then that's not a victory, is it? हमने basically क्या कि अपने आप को थोड़ा सा बचा लिया कि इंडिया डिड नॉट ऑक्यूपाई पाकिस्तान, मगर ये है कि काफी हद तक वी डिड नॉट अचीव एनी ऑफ आवर ऑब्जेक्टिव्स जिसके लिए हुआ था. और बाय द एंड ऑफ इट, इनफैक्ट ये भी मैं बयान करता हूं बिकॉज ये जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो हमारे स्टूडेंट्स जरा परेशान हो जाते हैं. हम सबको पता है कि हमारा जो लास्ट स्टैंड था वो था चविंडा पे, और आप करें कि चविंडा बॉर्डर से कितनी दूर है, तो ये हम उसको पढ़ाते हैं, मगर ये किसका मतलब है, तब तक इंडिया ने बहुत हद तक ऑक्यूपाई कर ली थी जगह. तो 65 की ऊपर एक बहुत ग्रैंड मेरे ख्याल में हमारा फेलियर निकला, जिसकी वजह से इंस्टेबिलिटी मुल्क के अंदर और बढ़ गई. और जिस तरह से जुगनू बता रही थी कि अयूब खान साहब बहुत अनपॉपुलर हो गए उसकी वजह से, और जुल्फिकार अली भुट्टो ने भी रिजाइन किया और अपनी फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी. यहाँ पर रजा मैं कहना चाहूंगी कि सरताज अजीज साहब उस वक्त प्लानिंग कमीशन के हेड थे. ही इज बीन अ लाइफ लॉन्ग इकोनॉमिस्ट, वो हयात हैं, उनसे पूछा जा सकता है. उसके बाद ही हैड अ डिस्टिंग्विश्ड करियर एज पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर ऑन मेनी ओकेजन्स. उन्होंने उस वक्त अयूब खान को कहा था, जब ये ऑपरेशन जिब्राल्टर वगैरह प्लान कर रहे थे, कि आवर फॉरेन पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट्स आर नॉट कंसिस्टेंट विद ईच अदर and they are rapidly falling out of line. ये उन्होंने उस वक्त उनको वार्न किया था बिफोर ऑपरेशन जिब्राल्टर, लेकिन वो उन्होंने ये बात उनकी नहीं मानी थी. और ये सिर्फ कह दूं आपको कि एक चीज जो कि हम भूल गए मेंशन करना अबाउट द अयूब खान डेकेड, वो ये है कि जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी मिलिट्री की, वो पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हुई फातिमा जिन्ना की इलेक्शन के दौरान. और उससे पहले वो सिर्फ और सिर्फ खालिसतन मिलिट्री पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती थी, एंड इंटेलिजेंस वीज़ावी नेबरिंग कंट्रीज वगैरह, और उनको कभी यानी कि अंदरूनी मामलात में इस्तेमाल उससे पहले नहीं किया गया था. लेकिन जब वो 1964 की इलेक्शन वगैरह ये फातिमा जिन्ना के खिलाफ प्लान हो रही थी और सियासतदानों के खिलाफ काफी कार्रवाइयां प्लान हो रही थी, तो पहली मर्तबा मिलिट्री इंटेलिजेंस और फिर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस वगैरह पहली बार इनका इस्तेमाल यहाँ शुरू हुआ और आज तक कायम है. बहुत अहम नुक्ता था ये भी, बिल्कुल. और इसका जो फॉल आउट हुआ, 65 की वॉर, 64 की धांधली, एलिनेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तानीज, और ये जो रिच पुअर की डिवाइड, 22 खानदान जिस तरह से उभर कर आए, इस पूरी चीज ने एक तहरीक को जन्म दिया याकूब लेट 60s में, जो कि एक ग्लोबल जमाना भी था. लेट 60s में दुनिया भर में स्टूडेंट्स, यंग लोग उठ खड़े हुए थे जो है ऑपरेशन के खिलाफ और इस तरह की अथॉरिटेरियन निज़ाम जो थे उनके खिलाफ. और पाकिस्तान में 60s में उस मूवमेंट को लेट 60s में जुल्फिकार अली भुट्टो ने लीड किया, और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दाग बेल भी डाली. तो इस जमाने में जो कुछ हो रहा था, क्योंकि जाहिर बात है लोग सड़कों पे तो निकले हुए थे और बड़ी सख्त मज़ामत हुई अयूब खान साहब की, और उसमें सारे वकला, सिविल सोसाइटी, स्टूडेंट्स, किसान, मजदूर सब आगे थे. लेकिन इदारे के अंदर भी तो काफी गड़बड़ हो रही थी. जरा उसका तो बताएं नाजरीन को कि जब फिर अंदर से जो वो हुआ, एक और कू के ऊपर एक और कू हो गया, उसकी कहानी भी मेरे ख्याल से जरूरी है, क्योंकि वो भी बाद में फिर रिपीट हुआ जनरल मुशर्रफ के जमाने में. इसलिए तारीख को समझना बड़ा जरूरी होता है, उससे अब आप आज की चीजें जो हैं वो उनका बेहतर अंदाजा कर सकते हैं. जी याकूब. जी बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं कि देखिए हालात उस वक्त कितने खराब हो चुके थे. स्टूडेंट्स की मूवमेंट्स चल रही थी, यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत इश्यूज आ गए थे, वहाँ लोगों ने मूवमेंट चलाना शुरू कर दी, वर्कर्स की काफी प्रोटेस्ट हो गए. तो इसकी वजह से इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ती जा रही थी पाकिस्तान में. यहाँ मैं ये चीज भी बयान करना चाहूँ, क्योंकि ये जुगनू ने मेंशन किया, बट मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि ये नहीं हम कह रहे कि अयूब खान साहब के जमाने में एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई, मगर जिस तरह उन्होंने कहा कि वो कॉन्सेंट्रेटेड हुई और टॉप डाउन हुई और बॉटम अप नहीं हुई. इसका ये मतलब है कि कुछ फैमिलीज को, कुछ तबकात को इससे फायदा मिला और बाकी सारे पाकिस्तान को इससे नहीं फायदा मिला. ये अनइवन डेवलपमेंट थी, ये नहीं कि नो डेवलपमेंट, इट वाज अनइवन डेवलपमेंट. और उसकी वजह से जो है एहसास महरूमी वो बड़ा, जब आप ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान गुड पॉइंट
جی کیونکہ آپ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان میں دیکھیں بہت لوگ اس کو کاؤنٹر کرتے ہیں، نہیں جی دیکھیں ایسٹ پاکستان میں بھی ڈیولپمنٹ ہوئی. یہ کوئی نہیں کہتا کہ ایسٹ پاکستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، وہاں بھی اسکول بنے، وہاں بھی کالجز بنے، وہاں بھی کام ہوا، وہاں بھی نہریں کھدی وغیرہ وغیرہ سب کچھ ہوا، مگر اس سے کہیں زیادہ ویسٹ پاکستان میں ہوا. اور جو ایسٹ پاکستانیز کو جو خدشہ تھا وہ یہ تھا، جو ان کا جو رونا تھا پریکٹیکلی یہ تھا کہ اگر آپ کی فارن ایکسچینج جو ہے جو اس وقت جوٹ سے بہت زیادہ آ رہی تھی، اگر وہ جوٹ ایسٹ پاکستان میں بن رہا ہے تو اتنا ہی پیسہ ایسٹ پاکستان میں استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا. ان کی یہ سوال تھا، یہ نہیں تھا کہ یہاں کچھ بھی نہیں کیا جا رہا. اس کا اکثر لوگ جواب دیتے ہیں کہ جی there was no development, there was lopsided development, there was bad development, but there was some kind of development. اور یہ بھی میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ جس طرح جگنو نے شروع میں بیان کیا کہ امریکن انفلوئنس پاکستان میں اس وقت بہت زیادہ تھا اور یہ میگا پروجیکٹس وغیرہ سب کچھ آنا شروع ہو گئے تھے، تو اسی وقت پاکستان میں کنزیومر اکانومی بھی آ گئی. اور ہمارا جو کنزیومرزم ہے جس طرح امریکہ میں کہ ہم ایک کنزمپشن اکانومی بن گئے، ہم پروڈیوسر اکانومی نہیں بنے، وہ ایک بہت ایک میجر مسئلہ پاکستان میں آ گیا کیونکہ ہم نے باہر سے چیزیں امپورٹ کرنی شروع کر دی. ہم بڑے خوش ہوتے تھے، مطلب میری امی مجھے بتاتی تھی کہ 60s کے اندر انڈیا سے لوگ آتے تھے، یہ ادھر 65 کی جنگ سے پہلے لاہور آتے تھے جی کیڈبری چاکلیٹ کھانے کے لیے، بیکاز انڈیا نے اتنے امپورٹ کنٹرولز لگائے ہوئے تھے. ہم پراؤڈ تھے کہ ہمارے یہاں امپورٹڈ چیزیں ملتی ہیں، ہمارے یہاں باہر سے چیزیں ملتی ہیں کیونکہ اب باہر کی چیزیں خریدتے اچھی کوالٹی وغیرہ. انڈیا اس وقت اپنا انڈیجنس جو جگنو نے کہا وہ باٹم اپ بنا رہے تھے، ہم اس وقت باہر کی چیزیں لے کے خوش ہو رہے تھے، مگر وہ بہت زیادہ فری کا پیسہ تھا کیونکہ یو ایس ایڈ سے بہت کچھ آ رہا تھا. ہم اپنی انڈیجنس انڈسٹری اس پہ نہیں ڈیولپ کر رہے تھے، اور جتنی تھوڑی بہت ہم نے ڈیولپ کی وہ کانسنٹریٹڈ کی ود ان اے فیو ہینڈس تاکہ ان کو تقویت ملے اور باقی پاپولیشن کو اتنی بہتری نہ ملے. تو دنیا میں کہیں بھی اس طرح کی لاپ سائڈڈ جو اکنامک پالیسیز میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لاپ سائڈڈ ان ایکول ڈیولپمنٹ کا ماڈل تھا جہاں پہ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا. لیکن میں اس میں یہ ضرور اضافہ کروں گا کہ ترقی دیکھیے اس کی جو ہائی گروتھ ریٹس پاکستان نے ایکسپیرینس کی ہے اوور آل عمومی طور پہ، وہ ایک کوٹ ان کوٹ گولڈن رول سمجھا جاتا ہے، گولڈن ایرا جیسا کہا جاتا ہے. لیکن اس میں بہت بڑا رول تھا امریکن اسسٹنس کا، تو امداد کا ٹیکہ جس کی کہ عادت پڑ گئی نا پاکستان کو. پھر 80s میں بھی جنرل ضیاء نے وہ کیا، پھر جنرل مشرف نے اس کو ریپیٹ کیا. ہائی گروتھ ریٹس تینوں فوجی ادوار میں ایکسپیرینس کیے پاکستان میں. ایک تو ویسٹ ایڈ کا جو ماڈل ہے جو کہ ابھی بھی آئی ایم ایف کے پاس کشکول اٹھا کے ہر ایک کے پاس یا حبیبی مدد کر دو یا فلانا ادھر ادھر، وہ یہاں سے سٹارٹ ہوا. اچھا پہلی بات. دوسری یہ جو فورن ایڈوائزری جگنو نے شروع میں کہا تھا کہ آئی وی لیگز کے لوگ آ کے اکانومسٹ آ کے، ڈاکٹر شعیب اس وقت جو تھے وہ ایڈوائزر بن گئے پاکستان کی، شعیب ہی نام تھا ان کا، منسٹر بھی بن گئے تھے، ایڈوائزر بن گئے. تو یہ جو تھا نا، یہ جو ہارورڈ ایڈوائزری گروپ کا ماڈل ہے نا، آج بھی ہماری جی ایچ کیو کا ڈیفالٹ ہوتا ہے کہ جی حفیظ شیخ نو لے آؤ، وہ جی فلانے کو لے آؤ، آئی ایم ایف سے لے آؤ. ابھی جو فائنانس منسٹر لگی ہوئی ہیں وہ بھی ورلڈ بینک اے ڈی بی میں رہی ہوئی ہیں. یہ 60s سے ایک ڈیفالٹ پوزیشن ہے، یعنی کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی، انڈیا چاند پہ پہنچ گیا، یہاں پہ وہی پرسکرپشنز ہیں کہ جی لے آؤ فلانے کو لے آؤ، اور وہ آ کے یہاں پہ ٹھیک کر دے گا کہ وہ پیسے لے آئے گا باہر سے یا آئی ایم ایف کا لون کر دے گا. تیسری بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ یہ جو گروتھ ہوئی، انڈسٹری لگی، بہت سے نئے بزنس گروپس ابھرے، یہ سارے جو سرمایہ دیا گیا، لونز دیے گئے بڑے بڑے گروپس کو. سیگلز کو تو پہلے سے سٹارٹ ہو گیا ہوا تھا لیکن ان کو کنسیشنل فائنانس ملا اور انہوں نے انڈسٹری لگائی. لیکن یہ گروتھ جو تھی یہ پرو پور گروتھ نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ بائی دی اینڈ آف 60s غریب محنت کش طبقہ ایوب کے سامنے کھڑا ہو گیا. تو وقت ہمارا بالکل جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں یہاں پر تھوڑا سا آپ کمپیریزن کر لیں. اسی لیے میں جگنو آپ کی طرف آ ہی رہا تھا، چونکہ یعقوب نے یہ بات ختم کی. اب یہ بتائیے کہ چونکہ آپ اس کے لاسٹ پروگرام میں بھی آپ نے ذکر کیا کہ وہاں پہ ہمارے پڑوس میں کیا ڈائریکشن اور ٹریجیکٹری تھی اور ہمارے ہاں کیا ہو رہا تھا، ذرا اس کا بھی تذکرہ کیجیے. جی، میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ پنڈت نہرو نے وہاں پر اپنا سوشلسٹ ویژن ہندوستان میں امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا تھا، اور وہاں پر انہوں نے ایک نان الائنڈ جو فیصلہ کیا تھا کہ ان کی جو خارجی پالیسی ہوگی، خارجہ پالیسی ہوگی، وہ نہ سوویت بلاک کے ساتھ ملنا تھا، نہ انہوں نے کولڈ وار میں امریکن بلاک کے ساتھ ملنا تھا. انہوں نے ایک میانہ روی رکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے
آپ کو میں نے بتایا تھا پہلے بھی لینڈ ریفارم وغیرہ بھی کی, پھر ہیوی انڈسٹری کا انہوں نے رکھا, بنیاد رکھی. لیکن جمہوریت کے لیے 1950 میں انہوں نے ایک کانسٹیٹیوشن باقاعدہ پروملگیٹ کی جو آج بھی ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن ہے, اور 1951 میں انہوں نے فری اینڈ فیئر الیکشنز بھی کروائے جس میں وہ جیتے. انہوں نے آئی آئی ٹیز فرام 1950 ٹو 1961 6 آئی آئی ٹیز جس کی بنیاد پہ آج ہندوستان کی سارا ٹیکنالوجیکل پروگریس کھڑا ہے, وہ بھی انہوں نے اس اپنے ادوار میں قیام میں وہ بھی ان کی بنیاد بھی رکھی, انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز وغیرہ. اینڈ آلسو واٹ از ناؤ نون ایز دی انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اور اسرو, اس کو بھی 1962 میں 1962 میں, پنجابی میں باٹھ کہندے تو یہ باٹھ کہندے نے کو تسی کرو, چلو اینی وے 62 سوری اس میں اس کی اسرو کی بھی بنیاد رکھی. اینڈ یو نو سو مینی ویمن کیم ٹو ورک ان اسرو. تو میں ایک تصویر دیکھ رہی تھی جب ہندوستان اپنی یہ جو مون لینڈنگ لانچ کر رہا تھا, سو مینی ویمن ان ساڑیز were hugging each other at the headquarters of ISRO, and I thought I wish. ان کی ایک جو سب سے سگنیفیکنٹ چیز تھی, اور اس کا ایوب خان کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, ہماری حکومت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, لیٹس ناٹ فرگیٹ دیٹ. 1960 میں ورلڈ بینک کی بروکرڈ انڈس واٹرز ٹریٹی سائن ہوئی, جو کہ آج بھی دنیا میں ایک سکسیسفل واٹر شیئرنگ ٹریٹی سمجھی جاتی ہے. اینڈ آئی بلیو دیٹ both the parties sat in Karachi and worked it out, and amicably worked it out, جس میں river Indus, Satluj, Chenab کے پانی ہمیں ملے which is 70% of the Indus water system, and راوی, بیاس اور ستلج ہندوستان کو ملے which is 30% of the Indus water system. تو انڈس واٹر ٹریٹی جو آج بھی چل رہی ہے, اور جو بھی آربیٹریشنز ہوئی ہیں وہ ہم نے ہی کروائی ہیں, اور ہم ہمیشہ ہارے ہیں. 2-3 آربیٹریشنز ہوئی ہیں, پاکستان نے ان کو دوبارہ آربیٹریٹ کروانے کی کوشش کی ہے, بٹ انٹرنیشنلی we've always lost those arbitrations. It's seen as a workable thing, and Pandit Nehru was very much part of one of the architects of it, along with our own experts on the other side. پنڈت نہرو نے جس طرح ایوب خان نے 1961 میں مسلم فیملی لاز آرڈیننس پروملگیٹ کی, اسی طرح ہندو کوڈ کو, جو ہندو لا تھی اس کو کوڈیفائی کیا اور اس کو یونیفائی کیا. اس میں انہوں نے بہت یعنی کہ پروگریسو لیجسلیشن کی, اور خاص طور پہ خواتین کے حقوق میں انہوں نے پولیگمی بالکل بین کی, اور انہوں نے کہا نہیں دوسری شادی ہو ہی نہیں سکتی مرد کی. اور عورتوں کے حقوق میں انہیریٹنس میں عورتوں کو پورا حصہ دیا گیا, یعنی کہ پہلے کوئی حقوق نہیں تھے, لیکن پھر اس کے بعد پورا حصہ دیا گیا, جتنا مرد کو یا نارینہ اولاد کو اتنا ہی ایک بچی کو, پھر بیوی کو, اور پھر جو بیوائیں تھیں جن کا ہندو مت میں, پرانی ہندو مت میں کوئی یعنی کہ ان کا کوئی حیثیت ہی نہیں تھی, وہ یعنی کہ ان کو تو کہا جاتا تھا نا کہ آپ ستی ہو جائیں اپنے مرنے والے شوہر کے ساتھ, ان کے بھی رائٹس انہوں نے پروٹیکٹ کیے. لیکن جو جسے کہتے ہیں نا کاسٹ کا سسٹم, ڈاکٹر امبیڈکر اس زمانے کے اور تقسیم سے پہلے بھی ایک کاسٹ واریر تھے, یعنی کہ وہ خود اچھوت تھے, اور انہوں نے بڑی محنت کی اور دلتس کو اور اچھوت جو لوگ تھے ان کو مین سٹریم میں لانے کی کوشش کی. پنڈت مہاتما گاندھی نے بھی کوشش کی اس کے لیے, لیکن وہ کر نہیں پائے کیونکہ یہ کاسٹ سسٹم اتنا مضبوط ہے ہندوستان میں. پنڈت نہرو بھی اس کی جڑیں جو ہیں وہ ہلا نہیں سکے. اور میں سمجھتی ہوں کہ آج جو ہندوستان میں میجورٹیرین فیشزم ہم دیکھ رہے ہیں جس قسم کا, that is really caste based, because the majority of Muslims and Christians who converted to these faiths really did so to escape caste, جو ہندو مت میں ان کے اوپر مسلط تھی, اور وہ کیونکہ لوور کاسٹ تھے تو آج بھی جو ان کے خلاف سارا جو کام ہوتا ہے یا جو ان کے خلاف پرسیکیوشن ہوتی ہے, اٹس کاسٹ ہیٹریڈ اینڈ کاسٹ وائلنس. میں سمجھتی ہوں کہ دیٹ از بیسکلی دی تھنگ. ایک آپ کو بات بتانی بہت ضروری ہے, وہ یہ, دس از اے لٹل وینیٹ فرام ہسٹری, کہ سومناتھ کا جو مندر ہے جو محمود غزنوی نے جس کو فنا کیا تھا یا برباد کیا تھا کافی حد تک,
اور میں 1000 سال پہلے کی بات کر رہی ہوں, 900 اینڈ سم تھنگ وہ ہز ڈیٹس. انہوں نے تقسیم کے بعد, انڈیپینڈنس کے بعد سومناتھ کا مندر دوبارہ ریسٹور کیا انڈین گورنمنٹ نے. اچھا, پنڈت نہرو کا کہنا تھا کہ میں اس کی انوگریشن نہیں کروں گا کیونکہ میں سارے ہندوستان کا وزیر اعظم ہوں اور یہاں مسلمان بھی رہتے ہیں, عیسائی بھی رہتے ہیں, پارسی بھی رہتے ہیں, ہندو بھی رہتے ہیں, تو میں سومناتھ کے ریسریکٹڈ اینڈ ریسٹورڈ مندر کو میں جا کے اس کا افتتاح نہیں کروں گا. اور اس زمانے کے جو صدر تھے راجندر پرساد, انہوں نے کہا کہ جی میں نے اس کا افتتاح کرنا ہے. پنڈت نہرو نے ان کو منع کیا اور کہا نہیں آپ مت جائیے کیونکہ آپ سارے ہندوستان کے صدر ہیں. خیر وہ نہیں مانے اور وہ چلے گئے, انہوں نے جا کے اس کو انوگریٹ کر دیا. دوسری چیز میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس وقت نہرو اخباروں کو خط لکھا کرتے تھے ایک سوڈونیم کے اندر, ایک جھوٹا نام اپنا کوئی بنا کے تشکیل دے کے, اور کہتے تھے کہ یہ جو وزیر اعظم ہے جواہر لال نہرو, یہ اس کے ہاتھ میں بہت زیادہ پاور ایکیومولیٹ ہو رہا ہے, یہ اپنے آپ کو سپرا کانسٹیٹیوشنل رول نہ دے, اس کے اوپر نظر رکھیں, اس کے اوپر کڑی نظر رکھیں, اس کے اوپر تنقید کریں, اس کو وارن کریں کہ یہ آئین اور قانون کے دائرے سے باہر نہ نکلے. تو یہ اپنے آپ کے اوپر تنقید کرتے تھے اور اخباروں کو خط لکھتے تھے. تو یہ اب اس سے زیادہ کیا فرق ظاہر ہو سکتا ہے رضا, کہ وہاں پر ہندوستان میں کچھ اور ہو رہا تھا اور بدقسمتی سے پاکستان ہمارے میں یہاں کچھ اور ہو رہا تھا. اگریڈ, یہ واقعی ہی میں بہت انسٹرکٹیو جسے کہتے ہیں کمپیریزن ہوتا ہے اور جائزہ ہوتا ہے. بہرحال میں چاہتا ہوں کہ ہم اس کو کنکلوڈ کریں. یعقوب, ہم آگے بڑھتے ہیں. بس اب آپ ہمیں بتائیے کہ پھر کیا ہوا جب تحریک چلی, ایوب خان غیر مقبول ہو گئے اور سڑکوں پہ جلسے جلوس اور ہڑتالیں سب کچھ شروع ہوا, تو پھر بتائیے کہ اندر کیا جنرلز نے اپنے فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کو کیا کہا جا کے, اس کی ذرا تاریخ بتائیے تاکہ ہم پھر کنکلوژن. میرے خیال میں ہم اگلے ہی ایک سیشن میں چلیں گے, بٹ یہاں میں ایک چیز, کیونکہ جگنو بیان کری تھی انڈیا کے ساتھ کمپیریزن, اب آف کورس ان 10 سال کی پیریڈ میں 11 سال کی پیریڈ میں بہت کچھ ہوا, ہم نے بہت چیزوں کی نہیں بھی بات کی جو کہ وقت کی وجہ سے ہم نہیں کر سکتے, بٹ ایک میں ضرور یہاں چیز بیان کرنا چاہوں گا کہ کشمیر کا اگریمنٹ نیئرلی ہونے والا تھا. نہرو صاحب نے شیخ عبداللہ کو بھیجا تھا کہ ایوب خان صاحب کے ساتھ نیگوشیٹ کریں, اور وہ نیگوشیشن ہو رہی تھی 664 میں, اور کافی حد تک اگریمنٹ پہنچ چکی تھی. اور یہاں تک بات تھی کہ شیخ عبداللہ صاحب نے اگریمنٹ کا ایک ڈرافٹ لے کے جانا تھا انڈیا, اور جیسے ہی جو کہانی ہے وہ ایسے پھر بیان کی جاتی ہے کہ وہ جس دن جانے والے تھے, جس صبح جانے والے تھے, اس سے ایک رات پہلے نہرو صاحب فوت ہو گئے. تو ہم بڑے قریب آ گئے تھے فار اے سولوشن آف کشمیر ایٹ دیٹ ٹائم, بٹ انفارچونیٹلی ڈیو ٹو نہروز ڈائنگ وہ بھی رہ گیا. بٹ ٹو کم ٹو یور کوسچن, کہ جب یہ سارے پروٹیسٹ وغیرہ ہوئے تو انٹرنلی آرمی کے اندر تب تک کافی حد تک خود انپاپولر ہو چکے تھے ایوب خان صاحب. اور جس طرح پہلے بتایا گیا کہ ایوب خان صاحب نے اپنا آپ کو فیلڈ مارشل بنا لیا تھا, اور اس کے بعد ایک چیف آف آرمی, ایک کمانڈر ان چیف آف دی آرمی بھی تعینات کیا تھا, جنرل موسیٰ, جو کہ تب تک ان سے کافی ناخوش ہو چکے تھے. تو آرمی کے اندر انٹرنلی جو ڈسکشن ہوا, جو کہ اگین ریپیٹیو پیٹرن بعد میں بھی ہم دیکھتے ہیں, اور موسٹ ریسنٹلی مشرف صاحب کے ساتھ جو ہوا ود ان انسائڈ دی آرمی, وہی چیز پہلی دفعہ تب ہوئی. اور آرمی والوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ یہ بہت زیادہ اور انپاپولر ہوں, ہم اس کو ٹیک اوور کر لیتے ہیں. اور جو اپنی ایوب خان صاحب نے کانسٹیٹیوشن بنائی تھی 1962 میں, اس میں کیا تھا کہ اگر پریزیڈنٹ کسی بھی وجہ سے انکیپیسیٹیٹڈ ہو یا ریزائن کرے تو اسپیکر آف دا نیشنل اسمبلی جو ہے وہ ٹیک اوور کرے گا. تو انہوں نے اس کو بھی نظر انداز کیا, اور ایوب خان صاحب کو ہٹا کے جو اس وقت کے کمانڈر ان چیف آف دا آرمی تھے جنرل محمد یحییٰ خان, وہ پریزیڈنٹ بنے اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بنے, اور انہوں نے آتے ہی 1962 کی جو کانسٹیٹیوشن ہے اس کو ایبروگیٹ کیا. اس سے آگے تو آئی ایم شیور ہم پرہیپس اگلی دفعہ جائیں گے, مگر میرے خیال میں کہ جنرل یحییٰ کی بھی جو 2-3 ایئر جو ٹینیور ہے, اس کو بھی میرے خیال میں ہمیں ایک قریبی نگاہ سے دیکھنا چاہیے, بیکاز جہاں تک کہ بہت وہاں ایشوز ہوئے, اور آف کورس 1971 کی وار اس کا ایک اہم حصہ ہے, مگر پاکستان کے پہلے جنرل الیکشنز بھی اس کا ایک حصہ ہیں. تو وہی پہ تو دیکھیں نا 1970 کا پہلے تو الیکشن کرائے نہیں ماشاءاللہ,
ब्यूरोक्रेट्स और फौजियों ने. उसके बाद जब कराए तो वो इतने ज्यादा वो हो गए कि उनके रिजल्ट्स ने उनको स्टार्टल कर दिया. उनका ख्याल था कि मैनिपुलेशन करके पसंद की पार्लियामेंट आ जाएगी. उधर भुट्टो साहब ने पूरा वेस्ट में स्वीप कर लिया, उधर मुजीबुर रहमान ने कर लिया. इन्होंने कहा कि हमने मुजीब को पावर तो देनी नहीं है, वो तो बंगाली है, वो कहीं इंडिया के साथ ना मिल जाए, वो उसकी जो है वो ट्रेटर है या हुब्बुल वतनी पे शक है. पूरा डिटेल में डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या वो मुजीबुर रहमान साहब की बिल्कुल. तो मैं आज यही चाहता हूं कि हम यहाँ पे जो 1969 का जो ये 70 का जो एक वाटरशेड मोमेंट है, यहाँ पे हम अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करें और अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम ये 1970 और 71 और 72 के जो ट्यूमल्टस और खौफनाक किस्म के जो तारीखी इवेंट्स हैं, वंस अगेन उनको समझना क्यों जरूरी है आज के लिए. हम सिर्फ ये हिस्ट्री फॉर द सेक ऑफ हिस्ट्री नहीं करें, वो आज के लिए समझने के लिए और मुस्तकबिल में क्या अवॉइड करना है हमारे सियासतदानों को, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, हमारी सिविल सोसाइटी को, हमारे पॉलिटिशियंस को. तो नाजरीन, नेक्स्ट वीक आपसे मुलाकात होगी. जुगनू साहिबा, याकूब, बहुत शुक्रिया. नाजरीन, आपका भी शुक्रिया. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज इसको शेयर करें, अपने कमेंट्स भी दीजिए. अगर कोई खास एरा या इशू आप कवर करना चाहते हैं वो भी हमें बताइए, तो हम अगले हफ्ते उसको कवर करेंगे. इसके साथ ही खुदा हाफिज.